सिलीशिया का जो फेल है सब दवाओं से ज्यादा अजीब है। इसका कुछ समझ नहीं आती कि वो कौन सा निज़ाम है जिससे इसका ताल्लुक है, लेकिन इतना कतई है कि एलोपैथिक डॉक्टर जिनको मैंने ये बताए थे नुस्खे सिलीशिया के इस्तेमाल के, वो भी रिपोर्टें करते हैं, हैरत अंगेज हैं। मसलन एक मरीज को ने सुई खा ली है, गलती से निकल गई है, अंतड़ियों में सुई फंसी हुई है और सुराख करके बाद नजदीक के किसी मरकजी उज़्व पर भी असर डाल रही है। हमारे डॉक्टर मुबश्शिर अहमद बामनगर के सरजादे जो इस वक्त सर्जन हैं बहुत चोटी के पाकिस्तान हमारे फजल उमर हॉस्पिटल में, उन्होंने मुझे बताया ये केस। कहते हैं ऐसा सुई का केस था तो उसका ऑपरेशन खतरनाक था, इसलिए चूंकि ये सुना हुआ था कि सिलीशिया फायदा देती है, मैंने सिलीशिया शुरू करवा दी। और कुछ अरसे के बाद कहते हैं कुछ समझ नहीं आई हुआ क्या है, अंतड़ियां पार की, गोश्त के चर्बियां पार की, गोश्त के हिस्से पार किए, इधर पहलू में आकर सुई बाहर निकली हुई थी, उन्होंने खींच के निकाल दिया। और ऐसे केसेस इतनी दफा मैंने देखे हैं कि आदमी अकल दंग रह जाती है कि वो क्या निज़ाम है। इसीलिए मैं इसको कहता हूँ रूहानी निज़ाम है, हमें कुछ पता नहीं। अल्लाह ताला ने रूह को सारे वो अंदर कंप्यूटर के चलाने के इंतज़ाम दिए हुए हैं। इंसान के अंदर जितने भी मादे हैं दिफा के, उनका आखिरी कंट्रोल रूह को है, और वो हमारे शऊर से उसका ताल्लुक नहीं, वो हमारे लाशऊर में जो रूह का ताल्लुक है, रूह का एक जोड़ है किसी बाकी जिस्म से, वहां वो कारखाना चल रहा है। चुनाचे अगर रूह को पैगाम मिल जाए कि ये खतरा इस किस्म का है, तो सारा जिस्म उसके मातहत है, वो उसके जरिए फिर वो काम लेती है। बहरहाल एक नजरिया है मेरा, जरूरी नहीं कि इत्तेफाक हो सबको, ना इसकी तहकीक हुई है, मगर मेरा जहन जो है इस पर मुतमईन है कि गालिबन ये तरीक़ है। जो भी हो, होता यही है कि अब एक मिसालें आपको देता हूं जो सर बड़ा होने पर एपिस से बात चली है। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि एपिस पे ना बैठ रहे हैं, 2-4 दिन चीखें बंद होंगी, फिर वो आपके काबू में नहीं आएंगी, फिर एपिस भी कुछ नहीं कर सकेगी। असल बीमारी का इलाज फौरन फिर जरूरी है। चुनांचे सिलीशिया जिन बच्चों में मैंने दी, उनमें रिपोर्ट ये होती थी कि किसी दिन एक तरफ से कान में से पानी बह गया और आधा सिर नरम होना शुरू हो गया, कभी दूसरी तरफ से फिर पानी बह गया, दूसरा हिस्सा नरम होना शुरू हो गया, और आहिस्ता आहिस्ता वो हड्डियां वापस अपने साइज पे आ गई। और रीढ़ की हड्डी पे भी उसने असर किया होगा कि वो बच्चे फिर बाद में बिल्कुल नॉर्मल रहे हैं। अगर सुराख बंद था तो वो भी खोला होगा, लेकिन जायद पानी कहीं से निकालना था तो वो कानों के रास्ते निकाला गया है। और बाज केसेस में मैंने देखा, एक औरत अपना बच्चा लेके आया करती थी, तो मैंने कहा तुम देती रहो चुप करके, तो उसकी आंखों से पानी निकला है, इतना जोर से कि जैसे फव्वारे बह पड़ते हैं और वो अल्लाह के फजल से दिमाग सिर ठीक हो गया। जी, जो एक बच्चा है यहाँ पे, उसके उन्होंने ट्यूबें वगैरह डाली हुई है जिससे पानी निकालते हैं, अगर ये सांस लेना शुरू करते हैं तो ट्यूबें कहाँ डाली हुई हैं? मेरे ख्याल सर से कोई अंदर, उसी का सर का है कि सर? उसका सर बड़ा था जब वो पैदा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। तो उसमें ये सिलीशिया बेहतरीन है, मगर उसमें एक खतरा है कि जो ट्यूबें डाली हुई हैं वो ट्यूबों को ना धकेलती रहे सिलीशिया बाहर। इसलिए वो मुझे पता था इस केस का, मैंने तजवीज़ नहीं किया कि कहीं क्लैश ना करे उसका। इसका इतना गहरा असर है इस चीज पर कि डॉक्टर केंट ने वार्निंग दी हुई है कि अगर सिलीशिया किसी मरीज को लगी है, दिल में कहीं गोली लगी है मसलन, और दिल में कहीं अटकी हुई है, या फेफड़े के किसी ऐसे हिस्से में है जहां बड़ी खून की शरेयान साथ बहती है, तो उसको सिलीशिया ना दी जाए, क्योंकि ये जोर जरूर मारती है। और जब ये इसका ताल्लुक है गैर जिस्म के साथ, जिन चीजों का ताल्लुक नहीं है वो बैरूनी है, एलियंस हैं जिस्म के लिए,
ان کو یہ برداشت نہیں کر سکتی، ان کو اس نے ضرور نکالنا ہے۔ فیلنگ جو ہوتی ہے دانتوں میں اس کو بھی نکال دیں گے؟ دانتوں میں فلنگ کو تو غالباً نہیں نکالے گی، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ میرا ایک دانت نکال دیا تھا امریکہ کے ڈاکٹروں نے، احمدی ڈاکٹروں نے، اپنے اخلاص میں ہی، حالانکہ وہ اچھا بھلا تھا۔ جب وہ نکالا تو وہ جنے مجھے دکھا رہے تھے کہ دیکھو کتنا صاف ستھرا، بالکل غلطی ہو گئی۔ وہ دو تھے، وہ کہتے تھے ہم تبرک رکھیں گے، میں نے کہا دوسرا نہیں میں نکالنے دینا، وہ دو جنے تھے کہ اس کو ٹکڑے کر کے ایک آپ رکھ لیں ایک آپ رکھ لیں۔ وہ ولی شاہ صاحب نے اس پر مجھے وہ یہاں وہ کر کے نا سوراخ، اور پہلے وہ کیل داخل کیے، پھر اس پہ مسالہ جوڑا تاکہ ایک دار بنے، پھر اس پر ایک خول چڑھایا۔ تو مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ سلیشیا اس کو بھی دھکا دے گی۔ میں نے سلیشیا کھائی کسی وجہ سے، اور کچھ دیر میں اس طرف گہری درد اور ابھار سا شروع ہو گیا، اس کو میں دبایا کرتا تھا نیچے کی طرف، مجھے بالکل نہیں پتہ لگا کہ ہو کیا رہا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ سلیشیا بند کروں، تو سلیشیا بند کی تو ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ زور اس نے مارا ضرور تھا۔ اس معاملے میں یہ بڑی سخت ہے، کوئی بیرونی مادہ ہو اس کو یہ باہر پھینکنے میں مددگار ہے، لیکن ایک حصے میں اس کا اسی لیے میں نے ایڈز میں اس کو استعمال کیا تھا، کیونکہ ایڈز میں جو انسانی جسم کا دفاع ہے اس کے خاص سیلز ہیں، ٹی سیلز غالباً کہلاتے ہیں، ان کے اندر یہ بیٹھ جاتا ہے ایڈ کا جراثومہ، اور اس دفاع کے اندر جو دھاگا بنا ہوا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے، اس کی شکل اس سے بہت ملتی ہے، اس لیے اس کے ساتھ مل کر جب جسم اس کو بڑھنے کا حکم دیتا ہے تو یہ بھی ساتھ بڑھتا ہے۔ اور ایسا ہی ہے جیسے کسی ملک کے دفاعی نظام پر کوئی فوراً ایڈ قبضہ کر لے۔ جہاں جہاں بھی امریکن فوجی امداد جایا کرتی تھی وہاں فوجیں امریکہ کے قبضے میں آ جاتی تھیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو یہ ایڈ ہو جاتی تھی، اور نام بھی ملتا ہے ایڈز اور ایڈ۔ تو بہرحال اس پر مجھے ایک دفعہ خیال آیا کہ عام جسم کو تو پتہ نہیں لگتا، روزمرہ کا جو دفاعی نظام ہے وہ دھوکے میں آ جاتا ہے، لیکن اگر بہت اونچی طاقت میں سلیشیا دی جائے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے روحانی نظام میں یہ فرق کرنے کی کوئی طاقت رکھی ہو اور اندر ہی اس کو وہ کل کرے۔ تو میں نے اب تک افریقہ، امریکہ اور انگلستان میں قریباً 5 مریضوں کو دی ہے، اور اللہ کے فضل سے 5 مریض شفا یاب ہوئے ہیں، اور جو ڈاکٹری رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی، مگر یہ اب موجود ہے لیکن کوئی کام نہیں کر رہی۔ بیماری کے ذرے تو رہے ہیں بیچ میں، لیکن ڈیڈ سے ہو گئے ہیں، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں رہی۔ ہمارے ایک احمدی بہت چوٹی کے سرجن ہیں ڈاکٹر آفتاب احمد، جو امریکہ میں اس میں پورٹلینڈ میں ایک ہسپتال کے شیئر ہولڈر ہیں، ان کا نام بھی ہاسپٹل میں ہے، بہت چوٹی کے سرجن ہیں ماشاءاللہ، اور بہار سے تعلق ہے آپ کا۔ انہوں نے جب جلسے کی تقریر میں سنا نا کہ میں نے مجھے افریقہ نے ایک احمدی ڈاکٹر نے افریقہ سے لکھا تھا کہ میں نے ایک مریض کو آپریشن کیا تو پتہ لگا اس کو ایڈ ہے، اور ایک تو خطرناک بیماری اوپر سے پھر ایڈ، تو مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ میں نے سنا تھا آپ سے کہ سلیشیا، میں نے سرکولر بھیجا تھا دراصل، سلیشیا ٹرائی کرنی چاہیے، تو سی ایم ایک خوراک دی اور 2-3 دن کے اندر مریض بالکل صحت یاب، اور ایڈز بھی ٹھیک ہو گئی۔ یعنی ایڈز اس حد تک کہ اس کے جو بد اثرات تھے وہ اس پر اثر چھوڑ دیا اور نارمل ہو کے وہ چلا گیا۔ اب یہ پتہ نہیں ہمیں کہ پھر کتنی دیر تک وہ ٹھیک رہا، اس کے مدعی تو نہیں کہا جا سکتا، مگر ایسے کرائسس کے وقت اگر بچ جاتا ہے تو لازماً کوئی گہری شفا ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے مجھے یہ بھی یقین ہو گیا کہ یہ دور اثر ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے فون کیا کہ یہاں ایک مریض ہے جس کو ایڈز آخری کنارے تک پہنچی ہوئی ہے،
اور آپ نے جو کہا تھا مجھے بتائیں کس طرح استعمال کرنی ہے، میں نے ان کو طریقہ استعمال بتایا. اس کے بعد وہ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. میں نے بھی نہیں پوچھا، میں نے کہا پتہ نہیں شاید مر گیا ہو تو ڈاکٹر صاحب شرمندگی کی وجہ سے کیا ضرورت ہے کہنے کی، چپ کر گئے ہیں. کوئی 3-4 مہینے کے بعد ان کا فون آیا بڑا ایکسائٹیڈ. کہتے ہیں آپ سے میں نے پوچھا تھا آپ کو یاد ہے؟ میں نے کہا ہاں مجھے یاد ہے، میں تو انتظار کر رہا تھا رپورٹ کا. کہتے ہیں وہ ہندوستان کا مریض تھا اور ہندوستان واپس چلا گیا تھا شاید اس خیال سے کہ وہیں جا کے مروں. اس کی ماں اس کو لے گئی تھی، اچھی امیر فیملی ہے کوئی. اس کی حالت اس وقت یہ تھی جب دوائی دی ہے اس سے پہلے کہ ہر وقت بیزار، اور جتنا موت قریب آ رہی تھی اتنا ہی غصہ اور بدمزاجی اور بے قراری، ایک عذاب تھا جسم کے اندر، ہر وقت بے چینی، گرمی. کہتے ہیں جب اس کو دوائی دی، ہاں چلا گئی ماں، اس کو لے کے چلی گئی اور 3-4 مہینے کے بعد واپس آئے. اچھا موٹا تازہ ہٹا کٹا آدمی. کہتے ہیں حیران ہو گیا ہم دیکھ کے. تو ماں نے پھر جو کہانی سنائی، کہتے ہیں میں آپ کو سنا رہا ہوں. کہتے ہیں ماں نے بتایا کہ جب خوراک دی ہے اس کو تو دوسرے دن وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا، اس کا مزاج بھی بالکل ٹھیک، اور ہم بھی حیران کہ اس کو کیا ہو گیا ہے. اور پھر وہ اسی حالت میں بھوک لگنی شروع ہو گئی، کھانا پچنا شروع ہو گیا، اور اچھا بلی سے ٹھیک ٹھاک اب واپس آیا ہے. لیکن کوئی اثر نہیں ہے اس پر. جو انگلستان میں کیس میں نے دیکھا تھا وہ بھی باقاعدہ یہاں انسٹیٹیوٹ میں رجسٹرڈ ہے. ایک عورت تھی جس کی شادی ہوئی تھی اور ایڈز نکلی. اس کا علاج جب ہوا تو ڈاکٹر نے دوبارہ دیکھنے پر کہا کہ موجود تو ہے لیکن بیکار ہو گئی ہے. اور اتنا بیکار ہو گئی ہے کہ میں یقین سے تمہیں کہہ سکتا ہوں کہ بے شک اپنے ازدواجی تعلقات قائم رکھو، کوئی خطرہ نہیں. اس پر اس کا حمل ہوا اور اب اس کے غالباً بچہ ہو چکا ہوگا، کیونکہ پچھلی دفعہ جب وہ آئے ہیں تو ہونے والا تھا بچہ. اور تمام حمل نہایت اچھا گزرا ہے، حالانکہ حمل کے دوران ایڈز کے مریض پر بہت دباؤ پڑتا ہے اور صحت گر جاتی ہے. اور اس نے، میں نے پوچھا اس سے لڑکی سے تو اس نے کہا میں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں، اس نے باقاعدہ مقرر کیا ہوا ہے کہ اتنے ہفتے کے بعد آؤ اور پورے ٹیسٹ لیتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ بچہ بھی بالکل نارمل ہے، کوئی تکلیف نہیں اور تمہیں بھی کوئی تکلیف نہیں. اس لیے صرف ایک ایکڈیمک انٹرسٹ ہے، یعنی علمی لحاظ سے مجبور ہیں تمہیں بلانے پر، ورنہ کوئی تکلیف نہیں. تو سلیشیا میں یہ مادہ ہے نہ صرف نکالنے کا بلکہ ایک کوئی ایسا گہرا پیغام دیتی ہے کہ جو ہمارے قدرتی ڈیفنس سسٹمز ہیں ان سے بہترین کام اگر کوئی چیز لے سکتی ہے تو سلیشیا لیتی ہے. اس لیے اس کو خوب اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے. کیسے دیتے ہیں؟ میرا بھی ایک پیشنٹ ہے اچھا سی ایم میں ایک خوراک. اور یہ دوست جب جو بھی سن رہے ہیں وہ اچھی طرح نوٹ کر لیں اس بات کو. میں نے کہا پیرسٹی صاحب کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ سلیم، کل سے میں نے کئی دفعہ سوچا تھا، بھول جاتا ہوں. دوستوں کی طرف سے شکایت آ رہی ہے کہ میں جب نام لیتا ہوں اکثر بیچارے ہمارے دوست ایسے ہیں جن کو سمجھ نہیں آتی کس طرح لکھنا ہے اور اپنی زبان میں کچھ لکھتے ہوں گے مگر جو ڈاکٹر ہیں وہ تو نہیں سمجھتے پھر اس زبان کو. یہاں ایک چاہیے کوئی یا تو وہ ہو جائے بلیک بورڈ، اس پر خوشخطی سے کوئی فوراً جو نام آیا کرے لکھ دیا کریں، یا اپنے وحید کو کہو کمپیوٹر سے کوئی چیز بنا دیں ہمیں. ہاں پچھلے پروگراموں میں ہم نے دے دیا صحیح. اچھا لیکن جب اسی طرح پلے کرتے ہیں تو ہمارے لیے ایزی ہوتا ہے پلے کرنا کمپیوٹر کے اوپر. نہیں، میں وحید سے کہہ رہا ہوں وحید کو مجھ سے بات کر لے. یہاں کوئی چیز ہو نا سب دواؤں کے نام لکھے ہوں اور جس کو ہم پریس کریں تو وہ دوا آ جائے، یہ ایسی چیز کو ڈیوائس بن جائے تو سب سے اچھا ہے. اور اب تک جتنے نام میں پہلے لے چکا ہوں وہ نوٹ کرو اور وہ سارے بتائے جائیں کہ یہ ہیں، اور پوٹینسی بھی بتائی جائے پھر دوبارہ کہ یہ پوٹینسیاں استعمال ہونی چاہیے. بعض سلیشیا میں جو دوست سن رہے ہیں وہ استعمال کر کے دیکھیں تو باقاعدہ نوٹ کریں. اور بہتر یہی ہے کہ ایسے مریض انسٹیٹیوٹس میں داخل کروا کر ان سے ٹیسٹ کروائے جائیں، صرف اپنی تشخیص پر انحصار نہ کریں. یعنی ڈیفینیٹلی جو پازیٹیو آیا کرتے ہیں ایچ آئی وی پازیٹیو کہتے ہیں اس کو،
وہ ہو, اس کی تحریر موجود ہو, تاکہ پھر ہم ان کے انسٹیٹیوٹس کو بھی لکھیں کہ بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچتا ہے تو کیوں نہ پہنچائیں. آپ بھی لکھیں ایک, ان کو یہ نسخہ. یہ کنفرم ہے. ہاں یہ کنفرم ہے, یہ اب تک تو ایک میں بھی بیکار نہیں گیا. میں نے اس کے یہ پیشنٹ میرا ہاں از کنفرم. دیٹس کنفرم. اچھا, نہیں میں اپنی بات بھی کنفرم کر رہا ہوں کہ اب تک تو اللہ کے فضل سے ایک کیس میں بھی ضائع نہیں ہوا. اس لیے لمبے تجربے کے بعد پتہ چلے گا کہ کتنے % ہے اور کس قسم کے مریضوں میں. ہاں ان کی ہسٹری بھی لکھنی چاہیے, کس طرح ہوا تھا, عمر کتنی ہے, رنگ مزاج وغیرہ. ایک خوراک دیتے ہیں اور CM میں, اس کے بعد 10-15 دن کے بعد دوسری خوراک, پھر 1 مہینے کے بعد تیسری خوراک, اس کے بعد اگر ضرورت پڑے کبھی 2-3 مہینے میں 1 دفعہ دے دی بس. اگر اثر ہو جیسا کہ ہر دفعہ اثر ہوا تو ایک ہی خوراک اثر دیتی ہے پہلی ہی فوراً, اور وہ اپنا کام تو آہستہ آہستہ شاید کرتی ہو لمبا عرصہ, لیکن جو اثر فوری دکھاتی ہے وہ مریض کی طبیعت کی بحالی ہے. وہ دوسرے دن تک اشاش بشاش ہو جاتا ہے, اس کے جو اندر گہرا دباؤ ہے نا, ایک عذاب کی کیفیت, وہ دور ہو جاتی ہے. تو اس کو استعمال کرنا چاہیے, بنی نوع انسان کو فائدہ ہو تو ہمیں جماعت کو اس خدمت میں بھی پیش ہونا چاہیے.